Hello, Assalamu alaikum everyone. This is another vlog with me. I'm your Ghulam Mustafa, aka Abro Swag, or I want to welcome you on in this new vlog. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, after uploading my vlog of a recent vlog of postdoc, what are the requirements of getting the postdoc in KFPM. उस वीडियो में मैंने कहा था कि I will upload another part जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि once आपको ऑफर मिल जाती है then उसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं. तो it's a kind of a sequential video of that particular vlog. मैं इसका लिंक वहाँ पे भी कैप्शन में डाल दूंगा so that anyone who is watching that vlog can enjoy this vlog as well. So वीडियो देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, बिकॉज आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस. नॉर्मली बहुत सारे लोग विलिंग होते हैं लेकिन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स. टाइम की बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके पास. मैं काफ़ी मोटिवेटेड होके अपलोड कर रहा हूँ just because of one return option, that is कि आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट मुझे देंगे for my vlog and for my YouTube channel. Okay, so that's all. Now coming towards the main topic, that after getting the postdoc offer क्या होता है, mainly visa process के बारे में बात करेंगे. तो for example आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है. इंटरव्यू देने के बाद आपकी फ़ाइल आपके इंटरव्यू पैनल्स उस पर कमेंट्स देते हैं. कमेंट्स देने के बाद, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इन IRC फॉर एविएशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में 2-3 इंटरव्यू जो पोस्ट डॉक्स के हुए हैं उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया है मेरे डायरेक्टर से के रिकमेंडेशन पे, और मैं बैठा हूँ इंटरव्यू में वर्चुअली. तो उसके बाद के प्रोसेस, वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस प्रोसेस. तो आपके कमेंट्स आपकी फ़ाइल पे लगते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है जिसमें आपका CV, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, सारी चीज़ें लगती हैं. वो मेक श्योर करते हैं कि आप उनके प्रोटोकॉल के ऊपर पूरा उतर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टॉप 200 यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है, आपका H इंडेक्स अच्छा है, पब्लिकेशंस अच्छी हैं, और लास्ट 3 ईयर में आपका PhD हुआ है. प्लीज़ इसको यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी ग्रेजुएट्स वहाँ पर हैं जो पोस्ट डॉक जिनको मिली है जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से हैं और वो टॉप 200 में नहीं आते. तो टॉप 200 की रिक्वायरमेंट है तो सही, लेकिन अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सऊदी स्टाइल, इफ़ दे लाइक यू दे लाइक यू, सो इट्स नॉट अ इशू. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप टॉप 200 से ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप अप्लाई ना करें, या आपकी पब्लिकेशंस कम हैं तो आप अप्लाई ना करें, आप अप्लाई करें. मैंने तरीका लास्ट वीडियो में बताया था. वंस आपके कमेंट्स लग जाते हैं आपकी CV पे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे, देन वो डॉक्यूमेंटेशन फिर आगे जाती है और डायरेक्टर के पास. डायरेक्टर ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें देख के, मोस्ट प्रोबेबली जो सेंटर के अंदर कोई कोऑर्डिनेटर होता है जो कि इन चीज़ों को देख रहा होता है, उससे डिस्कशन करके सिग्नेचर कर देता है आपकी फ़ाइल पे, एंड देन इट मूव्स टू HR फिर क्या करती है कि जो HR डायरेक्टर हैं उनसे अप्रूवल लेके आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती है मिनिस्ट्री में. और मिनिस्ट्री नहीं भेजती, वो प्रेसिडेंट से फिर अप्रूवल ले लेती है. तो प्रेसिडेंट से जैसे ही आपके पास अप्रूवल आ जाता है तो उनके पास HR के पास आ जाता है. देन यू एक्सपेक्ट एन ईमेल फ्रॉम HR, जिसको हम कहते हैं HR फैकल्टी करके एक ईमेल होती है. उधर से आपको एक ईमेल आएगी और वो ईमेल क्या कहेगी, वो ईमेल बेसिकली इनविटेशन होगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ KFPM अल-सगाफ, आजकल वही हैं. तो वो एक इनविटेशन होगा जिसमें 1 लेटर होगा, वो 1 पेज का, और उसमें मोटा मोटा लिखा होगा सारी चीज़ें कि वी आर ऑफरिंग यू दिस पे, दीज आर द पर्क्स, इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर काइंडली साइन एंड गिव इट अस बैक. तो वो इनविटेशन होता है, या ऑफ़र कह लें उसको ना. आप साइन करके भेज देते हैं. देन दे विल सेंड यू अ डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट लेटर. अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी, मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ. कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इनविटेशन साइन करने के बाद दे
took a lot of time. ایون انویٹیشن لیٹر آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے. تو ٹائم لائن میں آخر میں بتا دوں گا، لیکن میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انویٹیشن سائن جب آپ کر دیتے ہیں لیٹر، تو آپ کے پاس کانٹریکٹ لیٹر آتا ہے. کانٹریکٹ لیٹر ان کا عربک اور انگلش دونوں میں ہوتا ہے، اور ڈیٹیلڈ اس میں کلوزز ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور وہ آپ سائن کر کے دے دیتے ہیں. دین دے سینڈ انٹائر فائل آف یورس ٹو HR منسٹری، ہیومن ریسورس منسٹری. وہاں سے آپ کا اپروول آ جاتا ہے. اپروول آنے کے بعد آپ کو ویزا لیٹر ملتا ہے. اور آف کورس ویزا لیٹر جب ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں پروسیس میں آپ نے لکھا ہوتا ہے یا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنا ویزا پروسیس کہاں سے انیشیٹ کریں گے، ویدر یو آر اپلائنگ فرام پاکستان اور آؤٹ آف پاکستان. بہت سارے ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ PhD کے فوراً بعد اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو دے آر ناٹ ان پاکستان، دے وڈ ناٹ بی ان پاکستان، رائٹ. تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے اپلائی کریں گے. ایک تو وے یہ ہے. دوسرا وے کیا ہے کہ وہ انویٹیشن لیٹر سائن کرنے کے بعد دے سینڈ دا ڈاکیومنٹس. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیز ٹو تھنگس، بٹ they will send the documents, get the approval from Human Resource Ministry, and then send you the detailed contract letter. تو یہ چیز ہے. اور ادھر ان دونوں کانٹریکٹ لیٹرز کے اندر مسئلہ جو آتا ہے پوسٹ ڈاکس کو یہ آتا ہے کہ جب ان کو کانٹریکٹ لیٹر آتے آتے ملتا ہے، بیکاز اٹس اے ویری لانگ پروسیس، 6 سے 7 مہینے منیمم. اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ کو کانٹریکٹ لیٹر آفٹر انٹرویو 4 مہینے میں مل جائے گا. اور قسمت خراب ہوئی، بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے، انسرٹنٹیز ہوئیں، سلگش رسپانس ہوا. منسٹری کی طرف سے تھوڑا سا رسپانس ہوتا ہے، KFUPM کی طرف سے پروسیس بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، تو 6 مہینے 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اب اس دوران پرابلم کیا آتی ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ لیٹر میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے جوائننگ کی 1 سپٹمبر اس ایئر کی. لیٹ سے میری ڈیٹ تھی 1 سپٹمبر 2025 اور میں نے جوائن کیا دسمبر 2025 میں. تو سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 4 مہینے میں نے لیٹ جوائن کیا، تو یہ 4 مہینے کی سیلری مجھے نہیں ملے گی. اور 4 مہینے کی سیلری کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ ہم بعد میں ایڈجسٹ کر دیں گے، وچ از فیئر انف. لیکن اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا. لیٹ سے میں فیبرری 2026 میں آیا، تو اس دوران بھی مجھے یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. اب ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں، اگر وہ جولائی یا اس ڈیٹ پہ ہیں، یعنی ان کو مور دین 1 ایئر ہو گیا ہے، جو کہ ہوتا ہے، تو اس کیس میں آپ HR کو کچھ بھی نہیں کہیں. جب آپ KFUPM پہنچ جائیں تو HR میں جا کے ان کو بول دیں کہ میں اب آ گیا ہوں، تو کائنڈلی مجھے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ رینیو کر کے دے دیں ریسنٹ ڈیٹ کا. میں بیک ڈیٹڈ کانٹریکٹ تھا 2025 کا، لیکن میں اب آتے آتے مجھے اگست پڑ گیا ہے 2026، تو مجھے سپٹمبر 1 2026 کا لیٹر دے دیں. دے ول گیو یو نو پرابلم. بٹ ایسا اگر آپ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اٹس ویری ویک آئیڈیا کہ جا کر پھر ہم بات کریں، تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. مینی آف مائی فرینڈس دے ای میل دیم اینڈ دے سیڈ لائک دس کہ جب آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کو کانٹریکٹ چینج کر کے دے دیں گے. تو یہ ہو گئی کانٹریکٹ کی بات. ٹائم لائن ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینے منیمم اور 7 مہینے میکسیمم لگ سکتے ہیں. کچھ کیسز میں 8-9 مہینے بھی گئے ہیں انٹرویو کے بعد کانٹریکٹ لیٹر ملنے میں، کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے. 300 پوسٹ ڈاکس ہیں. جب میں نے چھوڑا تھا تو 250 تھے، اب 300 350 ہو گئے ہوں گے پوسٹ ڈاکس، سو اٹ ٹیکس ٹائم. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ ہو گئی ٹائم لائن، ویزا اندر کا پروسیس کہ کس طریقے سے آپ کی فائل موو ہو رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ویزا کے اوپر. جب آپ کا HR سے، ہیومن ریسورس منسٹری سے اپروول آ جاتا ہے تو یہ آپ کو بھیجتے ہیں ایک ویزا لیٹر. وہ ویزا لیٹر کیا ہوتا ہے؟ اٹ ایکچولی گیوز کائنڈ آف سپورٹ ٹو یور ایپلیکنٹ، ٹو یور ایپلیکیشن دیٹ we have scrutinized his credentials. He got an interview also. Everything is clear. We are offering him postdoctoral fellow researcher. A postdoctoral fellow researcher کوئی وہاں پہ نا پوزیشن ایز سچ ہے نہیں، تو دے ول ٹریٹ یو ایز ہائر ایجوکیشن پروفیسر. تو آپ کے اس ویزا لیٹر میں عربک میں لکھا ہوا ہوتا ہے استاد تعلیم اعلیٰ. ونس وہ آپ کو لیٹر مل جائے، لیٹ سے آپ نے کہا ہوا تھا کہ میں اپلائی کروں گا کراچی ایمبیسی سے یا تشہیر آفس جو کراچی کے ہے،
تو آپ اس لیٹر کو یوز کریں گے کراچی کے لیے. آپ اسلام آباد نہیں جا سکتے. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان کی کسی سٹی کا لیٹر آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ آپ ملیشیا اور ادھر استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اس میں نا اس لیے بھی وہ پوچھتے ہیں بیکاز ایک تو ویزا لیٹر, دوسرا وہ آپ کو ٹکٹس بھی اسپانسر کرتے ہیں تاکہ آپ ٹریول کر سکیں, اور سال میں جو آپ کی ویکیشن والی ٹکٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس ہوم کنٹری کی آپ کو کروا کے دیتے ہیں, آپ کو اور آپ کی وائف کو, if you are married. تو اب ہم آ جاتے ہیں ویزا کے اوپر کہ ویزا کے لیے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آئی سجیسٹ کہ کراچی کی ایمبیسی جو ہے اس کو چوز نہ کریں. اس کو چوز کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہاں پر پاکستان میں سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں کنسلٹنسی کا ایجنٹس کے طور پہ, جن کو میں بتاؤں تو وہ اب یہ کام نہیں کرتے. اب وہ عمرہ ویزا اور دوسری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اگزامپل دے دوں آپ کو بزنس ویزا کی, بزنس پوائنٹ ایک کنسلٹنسی ہے حسن اسکوائر پہ جو کہ یہ کام کرتی تھی, لیکن جب میں نے ان سے کام کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اب نہیں کرتے. اور جب آپ سعودی ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے ڈاکیومنٹ مل جائے گا کہ 9 سے 10 ایجنٹس ہیں رجسٹرڈ سعودی کے جو ویزا پروسیس کراتے ہیں. ان میں سے کسی کو بھی آپ کال کریں گے, موسٹلی ایک ہی صرف کراچی کا ہے, باقی سارے پنجاب کی سائڈ کے ہیں, اور ان میں سے کسی کو بھی کال کریں گے, جب ان کو بتائیں گے اپنا کیس کہ وی آر ایکچولی اپلائنگ فار ہائر ایجوکیشن پرپس ویزا, جس میں ہم جائیں گے اور فیکلٹی کے طور پہ جائیں گے. جب آپ فیکلٹی کا نام لیں گے یا یونیورسٹی کا نام لیں گے تو ایوری ون ول بیک آف, اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, اگر ہم کریں گے بھی تو آپ کا کیس ایمبیسی میں جا کے پھنس جائے گا. These are the words that actually they told me. اور اس میں پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ ہے امریکن انٹرنیشنل. ایک ایجنٹ ہے جو کہ پنڈی میں ہے, چھوٹا سا اس کا آفس ہے, اور بندے کا نام جو ڈیل کر رہا ہے اس کا نام ہے قمر. میں اس کا نمبر, واٹس ایپ نمبر اس ویڈیو کے اندر ڈال دوں گا. اس سے پھر میں نے رابطہ کیا. میں کراچی بیس تھا اور ملیشیا سے واپس آ گیا تھا پی ایچ ڈی کر کے, تو میرا پھر اس سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ رہتا تھا, کال پہ کانٹیکٹ رہتا تھا, اینڈ میں نے پھر سارے ڈاکیومنٹس اس کو بھیجے. اور کیونکہ ویزا لیٹر میرا کراچی کا تھا تو وہ بھی گھبرا گیا, اور اس نے بھی کہا کہ کراچی میں کوئی ایسا میرا کانٹیکٹ ہے نہیں. میں نے کہا اب میں ویزا لیٹر اگر چینج کراؤں گا تو پھر اگین مجھے ویٹ کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ آلریڈی مجھے 4 مہینے ہو چکے تھے. خیر اس نے پھر کام میرا جو ہے وہ کیا. پہلے آپ کی بیچلرس, ماسٹرس اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز جو ہیں کراچی سے انفارچونیٹلی تینوں آپ کو کرانی پڑتی ہیں. لیکن جو دوست میرے ملیشیا میں ہیں, اگر آپ ملیشیا بیسڈ ہیں تو میں ملیشیا کا آپ کو کنسلٹنٹ کا نمبر بھی بھیج سکتا ہوں. جسٹ کمنٹ می آن دس ویڈیو اینڈ آئی ول جسٹ سینڈ یو the number of consultant which is dealing the cases of KFUPM in Malaysia for visa. تو جو پاکستان کا ہے قمر, وہ میں اس میں ڈال دوں گا ویڈیو کے نیچے آلریڈی, اور اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی میں ڈال دوں گا, نو پرابلم, ٹھیک ہے نا. تو ادھر ملیشیا کے اندر اور دوسری کنٹریز کے اندر صرف آپ کی ریسنٹ ڈگری رجسٹرڈ ہوتی ہے سعودی کلچر مشن سے. سعودی کلچر مشن کیا ہے کہ وہ ڈگری کو ویریفائی کرتا ہے کہ ویدر اٹ از ٹرو اور فیک ڈگری. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سپوز میرا کیس لے لیں, میری ڈگری ملیشیا کی ہے اور میں نے پاکستان میں اپلائی کیا ویزا کے لیے, تو سعودی کلچر کیا کرے گا, خود ای میل نہیں کرے گا میری یونیورسٹی کو. سعودی کلچر لکھے گا سعودی کلچر اینڈ مشن ملیشیا کو, اور سعودی کلچر اینڈ مشن ان ملیشیا جو ہے وہ ویریفائی کرے گا یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناز ملیشیا سے کہ ویدر دس ڈگری از ٹرو اور فیک. تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, اور آپ کی اگر لوکل پاکستانی ڈگریز ہیں یا آپ کی ہوم کنٹری کی ڈگریز ہیں وہ ایزیلی ہو جاتی ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ڈگری ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بیکاز آف دس ہائرارکل ایشو. وہ آپ کی ہو جاتی ہیں. دین دا کنسلٹنٹ ول گیو یو ای نمبر اینڈ ول ٹیک اپوائنٹمنٹ آن یور بہاف فار بایو میٹرکس. جب ای نمبر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر تشہیر آفس کراچی میں, اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے بایو میٹرکس دے دیتے ہیں, اور بایو میٹرکس دینے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو لنک تو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا ای ویزا چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے کیس میں میں نے ای ویزا چیک کیا, وہ آ گیا تھا, تو میں نے پھر قمر کو ریکویسٹ کی کہ سر اب آپ جو پاسپورٹ ہے میرا وہ واپس کراچی سے پنڈی نہیں منگوائیں,
بیکاز اس نے اس کام کے لیے ایک دوسرے ایجنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی تھی جو کہ کراچی بیسڈ ہے. اب میرے خیال سے آپس میں ان کی کمیونیکیشن نہیں ہے یا کولیبریشن نہیں ہے, تو دیٹس وائی ہی آلویز ریلکٹنٹ ٹو ٹیک کیسز فار کراچی. تو اس نے پھر مجھے یہ کہا کہ سر میں آپ کو پنڈی آنے دیں ڈاکیومنٹس, پھر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. میں نے کہا نہیں, آپ بھیجوائیں گے پھر آئیں گے, TCS میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر مجھے ہی دے دیں. تو میں پھر اس آفس میں گیا صدر کی سائٹ پہ, اور پھر میں نے اس کو پیسے بھی پے کیے, اینڈ دین آئی جسٹ گاٹ مائی ڈاکیومنٹس. تو اس میں 1 ہفتے کا پروسیس لگ گیا جب میں تشہیر آفس اپنے بایو میٹرکس اور میں پاسپورٹ اپنا دے کر آ گیا تھا. تو یہ ایک ایشو ہے کراچی میں سے اپلائی کرنے کا. اور میرے کافی دوست ایسے ہیں جو کہ نوابشاہ بیسڈ ہیں اور حیدرآباد بیسڈ ہیں. جب ان کا آفر لیٹر آیا تو انہوں نے ویزا لیٹر منگوایا اسلام آباد کا, اور اسلام آباد میں یہ ہے کہ آپ صبح میں جائیں تو اسی دن دوپہر میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اسٹیمپ ہوا ہوا ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کرانے کے بعد سعودی کلچر مشن سے, یا پھر دوسرے دن میکسیمم مل جاتا ہے. تو اٹس فیئر انف, جسٹ آپ کو ٹریول کرنے کا مسئلہ ہوگا. ادر کنٹریز اسپیشلی ملیشیا میں بہت آسان ہے, تو ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل بہت اچھے سے کر لیتا ہے. پاکستان میں صرف تھوڑا سا یہ ایشو ہے ٹائم ڈیلیز کا اور لیندی پروسیس کا اور ایجنٹ کی مونوپلی کا. تو اٹ ڈپینڈس آن یو. سو آئی سجیسٹ یو اف یو آر ان اندر کنٹری, ڈونٹ گو بیک انٹل یو گیٹ دا ویزا فار سعودی. تو یہ پورا اوور آل پروسیس ہے ویزا پروسیس کا. اب اس میں جو چیز رہ گئی ہے, لیٹ می ریکال, کہ ویزا ملنے کے بعد آپ کو اگر پاکستان میں ہیں تو آپ نے وہ کروانا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, نام بھول رہا ہوں میں اس کا, ایک ادارہ ہے, I'm forgetting the name, لیکن لیٹ سے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. بیسیکلی آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں باہر کام کرنے کی نیت سے. تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ اس کو وہ کر لیں, کیا کہتے ہیں, میرے اسٹیمپ پہ ایک وہ پیج لگا دیتے ہیں. لیٹ می جسٹ, یس ابھی میں نے گوگل کیا, بعض اوقات چیزیں نکل جاتی ہیں ذہن سے. تو پروٹیکٹر بیسیکلی لگتا ہے جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے, دین یو گو. کراچی والے جتنے بھی ہیں وہ شارع فیصل پہ پروٹیکٹر آفس ہے, آپ اپنے نزدیک دیکھ لیجئے گا کہیں پہ بھی ہو گوگل میپ پہ پروٹیکٹر آفس. وہاں پہ جا کے آپ اپنا پروٹیکٹر لگواتے ہیں فار سعودی. اور پروٹیکٹر لگوانا اچھا ہے, کیونکہ آپ گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یو آر نو مور ان پاکستان اینڈ یو آر ارننگ آؤٹ سائڈ. اور آج کل جس طریقے کے حالات ہیں جنگوں کے اور وارز کے, یا کوئی انسرٹنٹی ہو جاتی ہے, دین دا ایمبیسی ان دیٹ کنٹری از باؤنڈ ٹو برنگ یو بیک ٹو پاکستان. یا خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو آپ کی باڈی ہے وہ کس طریقے سے آئے گی. تو ان چیزوں کے لیے پروٹیکٹر از کوائٹ اسینشیل. پلس میں اس میں انشورنس بھی ہوتی ہے. تو اف یو آر ڈیڈ دین یور امیڈیٹ ریلیٹیو جو کہ آپ کا ہیئر ہوگا, ہی اور شی ول گیٹ دا منی. زیادہ نہیں ہوتی لیکن اٹس فیئر انف. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ پروٹیکٹر لگوا لیں, ناٹ بیکاز آف دیز پرکس, بٹ اس کے بغیر آپ پاکستان سے فلائی نہیں کر سکیں گے. اگر انہوں نے امیگریشن والوں نے دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں باہر, تو آج کل بہت سارے کیسز بھی ایسے ہو رہے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ پروٹیکٹر لگوا لیں. لیٹ سے آپ ملیشیا سے گئے پاکستان اور سعودی, اور پھر ویکیشنز کے دوران پاکستان آئے. اب جب آپ پاکستان سے سعودی جا رہے ہوں گے نا, تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اٹس بیٹر اف سم ون ان مائی سرکل, یا میری جو آڈینس ہے, میرے جو سبسکرائبرس ہیں, if they have faced any issues regarding protector, they can mention in the comments for the other people. تو that was a quick vlog. اب after landing in KFUPM کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر ہم ایک اور چھوٹا سا vlog بنا لیں گے, ٹھیک ہے. So when I upload this vlog, I will make sure کہ جتنی بھی links ہیں related to this vlog, I make sure کہ وہ میں ڈال دوں. فار ایگزامپل
واٹس ایپ جو نمبر ہیں کنسلٹنٹس کے یا ایجنٹس کے وہ میں یہاں پہ ڈال دوں. ٹھیک ہے, اوکے, ٹل دین ٹیک کیئر, بائے, اینڈ پلیز لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جو دوسری ویڈیوز بھیجوں وہ آپ کے پاس ان کا نوٹیفیکیشن آتا رہے. تو بیل آئکن کو لازمی کلک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, ہیو اے نائس ڈے.